अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम सवाले के साथ मैं हूं मारिया मेमन। आज की टॉप स्टोरीज हैं दहशतगर्दी का स्पॉन्सर भारत, पीडीएम की होम्योपैथिक तहरीक और आखिर में बात होगी कि जायदाद में हक क्यों मांगा। एक दिल दहला देने वाली वीडियो जो है वो सामने आई है। आगाज करते हैं आज खबर से। 23 जून को जौहर टाउन में एक धमाका हुआ था लाहौर के दिल में, और उसके बाद से जब तहकीकात का दायरा कार बढ़ाया गया उससे क्या सामने आया। आज एक बड़ी मुफस्सिल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जो इसमें वजीर इत्तलात मौजूद थे, मुशीर कौमी सलामती मौजूद थे, आईजी पंजाब यानी कि तमाम सिविल क़यादत ने हमें बैठकर बताया कि इस सारे वाक़े के ताने बाने जो हैं वो भारत से किस तरह से मिलते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुबे-लुबाब जरा देखिए। 23 जून को 11:09 पे एक VBIED ब्लास्ट हुआ था जौहर टाउन के ब्लॉक ई में। 3 हमारे सिटीजन्स हैं वो शहीद हुए थे। 22 के करीब हमारी कैजुअल्टीज थी, जो बाकी लोग जख्मी हुए थे, जिसमें 2 पुलिस अफसरान भी शामिल हैं। 16 घंटे के अंदर अंदर इसके जितने इसमें लोग शामिल थे उनके नामों तक और उनकी पहचान तक इमीडिएटली पहुंच जाती है। इसमें ये जो लाल रंग में कुछ लोग हैं जो पाकिस्तान से बाहर इस तमाम कार्रवाई को फाइनेंस कर रहे थे। पाकिस्तान में जितने लोग मुलव्विस थे, पंजाब पुलिस CTD जो है तमाम लोगों को एप्रीहेंड कर चुकी है। जौहर टाउन हमले ब्रीफिंग से जो 4 अहम नुकात सामने उभर के आए हैं वो हम आपको बताते हैं। वो ये है कि धमाके में भारत मुलव्विस है, पहला नुकता तो ये। दूसरा ये कि धमाके के बाद कोऑर्डिनेटेड साइबर हमले भी किए गए हैं। तीसरा ये कि भारत की दहशतगर्दों को जो माली मुआवनत है उसके लिंक्स को एस्टैब्लिश किया गया है, और अफगान मुहाजिरीन का जो मसला है वो इस इश्यू से कैसे जुड़ा हुआ है इस हवाले से हमें बताया गया। हुकूमत का कहना है कि किसी इबाम के बगैर वसूख से कहा जा सकता है कि सारे हमले के ताने बाने भारत की पाकिस्तान के खिलाफ स्पॉन्सरशिप दहशतगर्दी से जुड़ते हैं। फोरेंसिक तज्जिए के बाद मरकजी मास्टरमाइंड और मुआवनीन का ताल्लुक भी भारत से जुड़ता है। हुकूमत के पास उनके फर्जी नाम और असल शनाख्त और मुकाम भी मौजूद हैं। आगे बढ़ के हमें बताया गया है कि पाकिस्तान के खिलाफ एक हाइब्रिड वॉरफेयर की एक मिसाल भी इस पूरे इवेंट से हमें नजर में आती है। वो ये कि जौहर टाउन हमले के बाद तफ्तीशी ढांचे पर हजारों मुनज्जम साइबर हमले हुए ताकि तफ्तीश और दहशतगर्दी के नेटवर्क की निशानदही ना हो सके। जिस तादाद में हमले किए गए इससे शक नहीं रहा कि जौहर टाउन धमाका और साइबर हमले आपस में जुड़े हुए हैं। जौहर टाउन हमले की फंडिंग भी भारत से की गई, जिसके लिए एक तीसरे मुल्क के जरिए पैसे भिजवाए गए। हुकूमत के पास बैंक अकाउंट्स की तफसील मौजूद है। याद रहे कि पिछले साल नवंबर में हुकूमत ने आलमी दुनिया को भारतीय दहशतगर्दी का डोसियर भी दिया था, मगर हुकूमत का अब यह दावा है कि इस दफा जो शवाहिद मिले हैं वो इतने मजबूत हैं कि अगर इस पर भी दुनिया खामोश रही तो फिर समझा जाएगा कि दुनिया अमन नहीं चाहती। सवाल यह है कि क्या अब वक्त आ गया है कि दहशतगर्दों की माली मुआवनत पर अब पैटिफ असल मुजरिम की तरफ नजर दौड़ाएगा। जौहर टाउन धमाके का मरकजी मुलजिम अफगान नजाद है जो कि पंजाब में पला बड़ा, किसी मुहाजिर कैंप में नहीं। दुनिया पाकिस्तान से बार बार सवाल करती है कि यहाँ ऐसे अफगान मौजूद है जिन्हें पकड़ना जरूरी है, तो जो अफगानिस्तान में कार्रवाइयां करते हैं, मगर यहाँ 30 लाख मुहाजिरीन मौजूद हैं जो उन्हीं में कभी कभार अपने आप को समो लेते हैं। तो ये एक चैलेंज है पाकिस्तानी रियासत, पाकिस्तानी स्टेट के लिए। कुछ देर बाद वज़ीर आज़म पाकिस्तान की ट्वीट सामने आई जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने आज अपनी टीम को जौहर टाउन लाहौर में होने वाले धमाके की तहकीकात से आगाह करने की हिदायत की है। पंजाब पुलिस के शोबा इंसदादी दहशतगर्दी ने जिस मेहनत और रफ्तार से शवाहिद इकट्ठे किए वो काबिल तहसीन है, और मैं अपने तमाम अस्करी और सिविल इंटेलिजेंस इदारों के माबैन उम्दा कोऑर्डिनेशन को सराहता हूँ। मजीद कहा गया है कि इस कोऑर्डिनेशन ने दहशतगर्दों और उनके आलमी रवाबित की निशानदही की, राह हमवार की। फिर से इस घनौने दहशतगर्द हमले की मनसूबाबंदी और इस्तेमाल होने वाले सरमाए की कड़ियां पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय पुष्टपनाही से होने वाली दहशतगर्दी से मिलती हैं। आलमी बरादरी इस बदमाशी के खिलाफ बैनुल-अक़वामी इदारे हरकत में लाए। तो पाकिस्तान ने दूसरी मरतबा डॉक्यूमेंटेड एविडेंस के साथ अपने टेरिटरी के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात की निशानदेही की। इसी मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर मोहिद यूसुफ साहब मौजूद हैं, मुआविन खुसूसी बराए कौमी सलामती। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज आप लोगों की मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी है, बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ा उसमें डिटेल्ड आप लोगों ने जो कनेक्शंस हैं उनको स्टैब्लिश किया और बताया भी कि किस तरह से ये अटैक प्लान किया गया और कैस्ट्रेट किया गया, और उसके बाद जो खास तौर पर साइबर हमलों के साथ से कोऑर्डिनेट किया गया। थोड़ा सा पहले हम ये जानना चाहिए
چاہیں گے ڈاکٹر صاحب کہ اس وقت آپ لوگ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ٹائمنگ ہے اس پوری واردات کی، دہشت گردی کی، اس سے متعلق آپ کی کیا اسیسمنٹ ہے؟ کیونکہ اس خطے میں ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ بھی ہونے جا رہی ہے، افغان سانس امریکہ جا بھی رہا ہے، تو آلریڈی یہاں پہ بہت سارے اور اریٹنٹس موجود ہیں. ایسے وقت میں اس کارروائی کی کوئی کیا آپ کو سمجھ میں آتا ہے موٹیو ہے؟ فاطف، تاریخ دیکھیں، ایک طرف جو ریویو پروسیس ہے وہ ہو رہا ہے، دوسری طرف یہ ڈھونگ رچانا ہے، ایک بات کرنی ہے کہ بھائی دیکھیں پاکستان کو بھولے نا، یہ تو ملک ابھی تک سیف نہیں ہے، یاد رکھیں. پھر وہاں سے خبریں دے دینا کہ پاکستان میں ایسے ہے ویسے ہے. یہ دنیا میں پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی جو کوشش ہندوستان بڑی دیر سے کر رہا ہے، پتہ نہیں مجھے سمجھ نہیں آتی ویسے کہ اتنی محنت کرتے ہیں، اپنی بے عزتی بھی کراتے ہیں، پھر بھی وہی کام، حالانکہ نہتے پاکستانیوں کو شہید کرنے کے علاوہ مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کیا فائدہ کس کو مل رہا ہے. بہرحال واٹ ایور اٹ از، اس سے زیادہ کلیئر ہمارے پاس شواہد نہیں ہو سکتے. آج ہم نے جو ایک فلو چارٹ بھی دکھایا، اگر آپ نے دیکھا ہے، اس میں جو ہم نے انٹرنیشنل لنکیج ہے اس پہ زیادہ گفتگو اسپیسیفکس اس لیے نہیں دی ہے کہ ابھی آن گوئنگ انویسٹیگیشن ہے، لیکن ریکروٹرز، ہینڈلرز، ماسٹر مائنڈ تمام پاکستان سے باہر ہیں، تیسرے ممالک کے بینکوں سے پیسے آئے ہیں، تمام تفصیلات ہمارے پاس ہے، ماسٹر مائنڈ کا ہمیں پتہ ہے، کہاں رہتا ہے، کون ہے، سب انفارمیشن ہمارے پاس ہے. تو ڈاکٹر صاحب اس پہ آپ جو ایک فارمل ڈوسیئر ہے وہ بھی پیش کریں گے، وہ مرتب کر رہے ہوں گے آپ لوگ، وہ پھر آپ نے آگے اس معاملے کو لے کے کیسے چلنا ہے؟ عالمی برادری کے سامنے ایک اس کا ایک طریقہ کار بھی ہوگا، اس پہ کیا آپ لوگوں کا اس وقت سٹیٹس ہے؟ دیکھیے ابھی وہ کیونکہ آن گوئنگ ہے، جب فائنل پیسز سارے جڑ جائیں گے، کچھ ابھی اپریہنشنز دنیا کے باقی ممالک میں جو ہم رابطے کر رہے ہیں وہ ہونے والی ہیں، اس کے بعد اس کا لائے عمل طے کریں گے. لیکن اگر آپ میرے سے بالکل حقیقتاً پوچھیں تو پچھلا ڈوسیئر ہم نے اتنی چیزوں کو ملا کے دیا، اس میں ایسی ایسی ڈیٹیل ہے کہ کوئی اس سے چھپ ہی نہیں سکتا، بھاگ ہی نہیں سکتا، جواب ہی کوئی نہیں ہے دنیا کا. تو میں بھی ایک ڈوسیئر دے دیں، لیکن اس دفعہ جو لیگل میکنزمز موجود ہیں، دنیا کے اور ادارے ہیں، انٹرپول ہے وغیرہ، اب ہم وہ بھی روٹ سارے ٹرائی کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگین میں کہہ رہا ہوں یہ قبل از وقت ہے، کیونکہ ابھی اس پہ کوئی فیصلہ نہیں ہے. یہ جو آپ نے پچھلے ڈوسیئر کی بات کی، اس حوالے سے میں نے سوال پوچھنا تھا، کیونکہ اس وقت بھی اتنی ڈیٹیلڈ پریس کانفرنس تھی، باقاعدہ اس وقت بھی بتایا گیا کہ لنکس کیسے اسٹیبلش ہوتے ہیں، پھر سفارتی طور پہ موو بھی کیا گیا، ایک پوری اس نیریٹو کو پش بھی کیا گیا، اس حقیقت کو انفیکٹ کہ بھئی یہ ہو رہا ہے بھارت کی سرزمین سے. کیا رکاوٹیں ہیں؟ کیوں اس طرح سے ہمارے اس موقف کی پذیرائی نہیں؟ کیا کوئی سیاسی مجبوریاں آ رہی ہیں آڑے، کوئی اسٹریٹیجک مجبوریاں آڑے آ رہی ہیں باقی اقوام کی؟ دیکھیے، ایک تو ہندوستان یہ جو کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا کا ایک بہانہ بنا ہوا ہے، اور پتہ نہیں کیوں وسطی دنیا کو یہ بات ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ ہندوستان کبھی بھی وہ چیز نہیں کرے گا، نہ کر سکتا ہے، فرینکلی اپنی قوت ہی نہیں ہے ان کی اتنی. بہرحال اس وجہ سے اقتصادی کچھ انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، دفاعی انٹرسٹ جڑے ہوئے ہیں، اس لیے وہ بات نہیں کرتے، دے لک دی ادر وے. حالانکہ کہتے تو ہیں کہ یہاں امن بھی چاہیے اور نہیں ہونا چاہیے دہشت گردی اور عدم جو ہے استحکام اور وغیرہ، لیکن حقیقت کے برعکس نظر آتا ہے. سو وہ انٹرسٹ ہیں. دوسرا فرینکلی ہمیشہ اپنی کمزوری دیکھنی چاہیے اور اس کو امپروو کرنے کی بات کرنی چاہیے. صرف دوسرے پہ مدعا ڈال کے معاملہ حل نہیں ہوتا اگر دل کی تسلی ہو بھی جائے. ہماری اسٹریٹجک کمیونیکیشن جو ہے وہ ٹریڈیشنلی ویک رہی ہے. ہمارے جو کمیونیکیشن کے پلیٹ فارمز ہیں وہ اتنے ڈیولپ نہیں رہے، کوارڈینیشن ویک رہی ہے، تو دنیا کو ہمارا نیریٹو نہیں پہنچا. اس میں یہ بھی مسائل ہے کہ اسٹریٹجک انٹرسٹ ہم سے نہیں ملتا تھا، کیونکہ وسطی دنیا کنٹرول کرتی ہے سارا انٹرنیشنل میڈیا کا پروپیگنڈا. لیکن بہرحال پھر بھی اس میں ہم اور اپنی امپروومنٹ کر سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں. ابھی ہو بھی رہا ہے، بہت زیادہ کوارڈینیشن پہلے سے ہو رہی ہے، نہ صرف کارروائیوں میں. اب انٹیلیجنس کا تو آپ نے دیکھ لیا، اگر وہ سی ٹی ڈی پنجاب کی بات ہے تو اس میں تمام ادارے، آئی ایس آئی نے بہت بڑا رول کیا ہوگا، باقی جتنے ہمارے ادارے. سو وہ تو ہے ہی ہے، لیکن ایک کمیونیکیشن سائٹ پہ بھی امپروومنٹ ہے، بالکل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اب اس سے آگے اور بھی آگے جانے کی ضرورت ہے. سو ڈاکٹر صاحب کیا خدشہ ہے آپ لوگوں کا کہ جیسے یہ واقعہ ہوا ہے دہشت گردی کا، یہ اپنی نوعیت کا منفرد ہے، یا اگر ہم آگے دیکھیں گے کہ اس طرح کا کوئی ایک اور ٹرینڈ مسلط کرنے کی کوشش کی جائے اس خطے کے اوپر، یہ آپ کو خدشات ہیں اسٹیج کے اس وقت؟
دیکھیں ٹرینڈ اسٹیبلش کرنے کی کوشش تو کبھی رکی نہیں. یہ کوئی غلط فہمی میں نہ رہے کہ معاملات جو ہیں وہ ایسے تھے کہ بس کوئی کوشش نہیں کر رہا تھا. ہمارے اتنے شہداء بھی پچھلے دنوں میں شہادتیں ہوئی ہیں. اس کے علاوہ ڈوسیئر میں آپ دیکھ لیں, ہم تسلسل سے دکھایا ہے کہ وہ معاملہ چل رہا تھا. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اور جو ہماری لا انفورسمنٹ انٹیلیجنس کی اب کیپیبلٹیز ادھر پہنچ گئی ہیں. آج بھی آئی جی پنجاب نے ذکر کیا, آئی تھنک 65-70 کیا نمبر ہے, جو اس طرح کے اٹیمپٹس فوائل کیے گئے ہیں. یہ ایک واقعہ بدقسمتی سے جو ہے وہ ہو گیا, اور اس کو بھی اتنی جلدی انہوں نے انویسٹیگیشن جو ہے تمام اداروں نے مل کے اس کو ریپ اپ کیا. یہ بھی یاد رکھیں کہ اس کا ایک ڈومیسٹک لنک تو ملنا ہی ملنا ہے. ہماری باقی ایجنسیز بہت سا کام کرتی ہیں جو انٹرنیشنل لنک ہے اس کا. تو یہ اتنی جلدی اس کو جوڑ لیا, اس کا مطلب الحمدللہ ہماری صلاحیت ہے, لیکن کوشش جاری ہے دشمن کی. اس پہ کسی کو کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے, لیکن ہمیں مطمئن رہنا چاہیے. انشاءاللہ اللہ تعالی کی مدد سے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خدا نخواستہ یہ کوئی لہر ہے جو چل پڑی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, اس میں جو آپ نے آج ایک آپریٹو کی ذکر کیا, پھر آپ نے وہ جو افغان ریفیوجیز والے کی, اچھی بات ہے کہ مملکت پاکستان کی طرف سے یہ خاص طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ افغان ریفیوجیز جو ہیں وہ ایک لا ابائڈنگ اینٹی کے طور پہ آپریٹ کرتے ہیں, ان میں مسکرینٹس ہیں. لیکن آبویسلی اس کا مطلب ہے کہ ایک بہت بڑا چیلنج ہے, اور خاص طور پہ اگلے آنے والے چند ماہ میں یہ چیلنج مزید بڑھ سکتا ہے. تو اس کے لیے پریمپٹیولی حکومت سوچ رہی ہے, کوئی اسٹریٹجی آپ لوگوں کی ان پلیس ہے؟ دیکھیے, پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھیں کہ چیلنج ہے کیا. چیلنج یہ ہے کہ افغان ریفیوجیز سیٹلمنٹس میں رہتے ہیں. ہم نے کو اس طرح کیمپس تو نہیں ان کے بنائے ہوئے جس طرح باقی دنیا کرتی ہے اور ویسے بات کرتی ہے ہیومن رائٹس کی. ہم نے تو ان کو بہت زیادہ ویلکم کر کے کتنے سالوں میں اسیمولیٹ بھی ہونے دیا ہے. اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ اگر وہاں پہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ کی سیٹلمنٹ ہے, تو اس کے اندر اگر 20 لوگ آ جاتے ہیں جو دہشت گرد ہیں وہ افغان, تو امپاسبل ہے کہ ان 20 کو ہم ویڈ آؤٹ کر لیں. دنیا یہ کہتی ہے کہ دیکھیں آپ کے وہاں پہ 20 لوگ ہیں, بھائی وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 لاکھ وہ افغان ہیں, وہ بھی افغان ہیں. سو اٹس امپاسبل. اسی لیے ہم کہہ رہے ہیں ان کے ڈگنیفائڈ ریٹرن ہو, یہ سیٹلمنٹس خالی ہوں, پھر آپ ضرور ہم سے سوال کر لیں اگر کوئی ہو اور ہم سے نہ پکڑا جائے. لیکن دوسری طرف دیکھیے, میں نے تو آج نام تک نہیں لیا افغانستان کا, لیا جا سکتا ہے. ان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے, ہوئی ہے. میں افغان حکومت کی بات نہیں کرتا, وہ بھی چھوڑ دیں, لیکن بہت ایریا جو ان کے کنٹرول میں نہیں ہے. تیسری سرزمینیں جو استعمال ہوئی ہیں وہ بہت سے اور ممالک ہیں, وہاں سے ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, وہاں پہ لوگ موجود ہیں جو پاکستان کے باہر ہیں, یہ مختلف ممالک میں ہیں, اور ہمیں یہ سب معلوم ہے. تو یہ ایک بہت ہی مشکل چیز ہے. ہاں, ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم اور ریفیوجیز لینے کی اس وقت صلاحیت نہیں رکھتے, نہ یہاں پہ وہ ممکن ہے. جو مدد ہم کر سکیں گے ادھر اپنے افغان بھائیوں اور بہنوں کی کریں گے, لیکن اس سے آگے اس وقت کرنا ہمارے لیے بہت مشکل ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر موحید یوسف صاحب ہمارے ساتھ تھے. کہہ رہے تھے کہ پاکستان بار بار ثبوت دیتا رہے گا ہمارے جو داخلی معاملات میں جو یہ دخل اندازی کی جاتی ہے, اور خاص طور پہ جو نئے دہشت گردی کا واقعہ ہوا کہ جو تانے بانے رو سے بھارت سے ملتے ہیں, اس حوالے سے بتا رہے تھے کہ اگلے مستقبل کا لائمل یہی ہے کہ بڑی مؤثر طریقے سے آواز اٹھائی جاتی رہے. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے پی ڈی ایم کا ایک ہومیوپیتھک سا پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ جاری ہے. سوات میں ایک جلسہ ہوا, کیا مقصد تھا اس کا, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیں گے. ویلکم بیک. آج پشاور سے خیبر پختونخوا میں ہم نے دیکھا کہ سوات میں آج پی ڈی ایم کا ایک جلسہ ہوا, اور ادھر شہباز شریف صاحب گئے, وہاں پر انہوں نے خطاب کیا. اس میں انہوں نے حکومت کو یاد دلایا کہ لوڈ شیڈنگ کے معاملات ہیں, غربت کے معاملات ہیں, مہنگائی کے معاملات ہیں. بڑی ہی ایک ٹونڈ ڈاؤن سپیچ تھی آج اگر ہمیں بات کریں پی ایم ایل این کی جانب سے. تو جو پی ڈی ایم میں ہمیں پہلے ایک رگر, ایک غصہ, ایک پیشن نظر آتا تھا, آج ایک بڑا ایک روایتی سا, بلکہ اگر ہم کہیں واجبی سا ایک جلسہ تھا, جس کی وجوہات کیا تھیں یہ ہم ان سے پوچھیں گے. ہمارے ساتھ ملک احمد خان صاحب موجود ہیں, سابق ترجمان وزیر اعلیٰ پنجاب. اس کے علاوہ فاروق حبیب صاحب ہیں, رہنما پاکستان تحریک انصاف, وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات. آبویسلی حکومت کے سامنے اس وقت جو پی ڈی ایم ہے بظاہر وہ ایک ہومیوپیتھک سی تحریک ہے, شاید وہ بھی آدھے جسے کہتے ہیں ہاف ہارٹیڈلی یہ تحریک چل رہی ہے ملک صاحب, کیونکہ آج کا جو جلسہ تھا وہ اچھا تھا نمبر وائز. آبویسلی کے پی میں مولانا صاحب بندے وغیرہ اکٹھے کر لیتے ہیں, لیکن کوئی نہ اس کا امپیکٹ ہے, نہ اس میں کوئی اتنی آپ لوگوں نے کوئی ٹف ٹائم دینے کی بات کی. ایک روایتی سا جلسہ تھا, اٹینڈ کیا, آگے چلے گئے. یہ تحریک اب ایسے ہی چلے گی؟ جی ماریا, آپ کا بہت شکریہ. دیکھیں, میں ایکچولی
دو سینیریو آپ کے سامنے ہیں. ایک سینیریو چلیں آج سوات کا جلسہ جس میں شہباز صاحب نے حکومت وقت کو وہ بنیادی ذمہ داریاں جن کا عوام الناس کے ساتھ ڈائریکٹلی تعلق ایسے ہے کہ اگر وہ پرفارم نہ ہو تو لوگوں کی زندگی میں تکلیف آتی ہے, جیسے لوڈ شیڈنگ ہے, اگر مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, بجلی کے بل کے نرخ بڑھتے جا رہے ہیں, اگر اس طرح کی کوئی بات جو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو ریلیف دیں اس پر بات کی, تو ایک یہ سینیریو ہے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سینیریو یہ ہے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب تقریر کریں اور وہ ڈائریکٹلی کہیں کہ وہ نام لے کر کہیں آرمی چیف کا لیں, ڈی جی آئی کا لیں, تو اس پہلو کو کدھر رکھتے ہیں اور اس پہلو کو کدھر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اب پی ڈی ایم کا جو بنیادی فلسفہ تھا, پی ڈی ایم جس کو میں پی ڈی ایم کے طور پہ لے کے پہلے چلا تھا, تو میں تو اس کو ایک ایسی پروگریسو موومنٹ کے طور پہ دیکھ رہا تھا کارکن کی حیثیت سے, جو کہ ڈیموکریٹک پروسیس میں انشیٹرڈ ایک ایسی خواہش کے ساتھ جس کے اوپر کوئی قدغن نہ آ رہی ہو, اور وہ یہ تھی کہ رول آف لا کی, کانسٹیٹیوشنل سپریمیسی کی, پارلیمان کی بالادستی کی, وہ تمام ادارے جن کو اپنے محدود رول میں رہنا چاہیے. صحیح. یہ پی ڈی ایم کی تحریک کی ابتدا تھی. اس پہ آپ کو بھی کوئی شک نہیں ہے اور مجھے بھی کوئی شک نہیں ہے. لیکن اس وقت یہ تھا کہ یہ دیکھیں جی کیا بات کر رہے ہیں, سیکیورٹی اپریٹرز کے خلاف بات کر رہے ہیں. اس وقت یہ تھا کہ جی کیا بات ہو رہی ہے, از دس بیسکلی یہ تو ملائن کر رہے ہیں. اب یہاں معاملہ حکومت کے ساتھ, حکومت کو ان کی ذمہ داریاں, تو اس تحریک کے یہ دونوں پہلو تھے آپ کے سامنے ہیں, ایک وہ بھی تھا اور ایک یہ بھی تھا. اچھا. تو باعث تنقید بات اس میں کیا ہو سکتی ہے جو شہباز صاحب نے سر کوئی باعث تنقید بات نہیں ہے, کیونکہ جب آپ پہلے وہ بات کرتے تھے تب بھی آپ پہ تنقید ہوا کرتی تھی, اور تب آپ لوگ ڈٹے ہوئے تھے اپنے اس موقف پہ کہ ہم نام بھی لیں گے, اداروں پہ اوپر بات بھی کریں گے. ہاف وے تھرو دس تحریک وہ زبان آہستہ آہستہ وہ بیانیہ تبدیل ہوا. اب آپ صرف موجودہ حکومت کے بارے میں بات کرتے ہیں, نہ آپ حکومت گرانے کی بات کرتے ہیں, نہ آپ پارلیمنٹ سے باہر معاملات طے کرنے کی بات کرتے ہیں. پہلے آپ بات بھی نہیں کرنا چاہتے تھے. واضح ڈیفرنس ہے. تو تنقید تو آپ کے اپوزنگ لوگ کرتے ہی رہیں گے, آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے کہ تحریک کہاں لے جانی ہے. نہیں, یہ چلے ماریا بڑا ہی بہتر ہوا کہ اس کو آپ نے خود اس پیرائے میں سم اپ کر دیا. تو سوال یہ ہے کہ کیا ان حقوق کی بات کرنا جو کہ جمہوری حقوق ہیں, ان فرائض کے ساتھ جو کہ حکومت کو ادا کرنے ہیں, ان دونوں کو ایک تحریک میں کسی جگہ پر ان کا ذکر اکٹھے کیا جا سکتا ہے؟ اگر میں یہ سمجھوں کہ کانسٹیٹیوشن کی جو لمیٹیشنز ہیں اس سرکل سے باہر کسی کو نہیں نکلنا اور ان کا ذکر کروں, اور حکومت کی نان پرفارمنس پر اگر میں کہیں ذکر کروں کہ آپ کے ذمے یہ بات آتی ہے کہ اگر آج صلاحیت ملک کے پاس موجود ہے کہ ملک میں زیرو لوڈ شیڈنگ ہو, تو کیوں لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے, اگر اس کا ذکر کیا جائے تو یہ تو دونوں باتیں ہیں. سر آج کے جلسے سے آپ لوگوں نے اچیو کیا پی ڈی ایم کے آج کے جلسے سے کیا مومنٹم بڑا ہے, ٹوٹا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا ہے آج کے جلسے کے کیا اس سے آپ کا ٹیک اوے ہے؟ بیکاز اپیرنٹلی کوئی اس میں امپیکٹفل بات بھی نہیں. اچھا یہ اس پہ میری اس میں جو میں مانتا ہوں کہ کیسے معاملات سیاسی جدوجہد کے ہوتے ہیں, اس میں آپ کی کچھ پوزیشنز آتی ہیں جن میں آپ ایک بڑی ہائی پیڈسٹل پر بھی ہوتے ہیں اور اوکیجنلی آپ ایک لو پیڈسٹل پر بھی ہوتے ہیں. تو ہائی پیڈسٹل کی صورتحال جب آپ ایک ایسی موومنٹ کو لے کر چلیں جس میں آپ کے یہ تھے معاملات, میں فرام ڈے ون آپ کے پروگرام میں بھی میں نے بارہا 2-4 دفعہ آپ کے ساتھ یہ بات کا اظہار کیا کہ اس تحریک کا اگر مطمع نظر صرف عمران خان صاحب کی حکومت کو گرانا ہے تو یہ تو سر وہ مطمع نظر تبدیل ہوا, وہ اس تحریک کے بیچ میں وہ مطمع نظر تبدیل ہوا, اور اب آپ کا لاجیکل ہدف نہیں ہے. شروع میں یہی تھا, آپ لوگ ڈیٹس دیتے تھے, آپ مہینہ بتاتے تھے, سو یہ بیچ میں آپ لوگوں کی اپنی گول پوسٹ بھی شفٹ ہوئی ہے, یہ تو مان لیں گے نا آپ لوگ؟ نہیں دیکھیں, اس کا بنیادی پہلو یہ ہے کہ اگر 2 یا 3 مختلف الخیال سیاسی جماعتیں یا 9 سیاسی جماعتیں جن میں سے ایک جماعت کا خیال ہے کہ آپ فوری طور پہ ریزائن کر دیں تو پورا سسٹم کلیپس کر جائے گا, اس پہ گورنمنٹ کا موقف تھا کہ نہیں وی ول کنٹینیو, یہ ریزائن بھی کر جائیں تو ہم اپنے بائی الیکشنز کروا لیں گے. پیپلز پارٹی کا تھا کہ ود ان دا پارلیمنٹ رکھ کے تبدیلی کی بات کی جائے, جیسے سینٹ الیکشن میں ہم نے یوسف رضا صاحب کے ٹائم پہ یہ پروف کیا کہ وی کوڈ ڈیفیٹ دا گورنمنٹ. ان کا خیال تھا کہ پنجاب میں تحریک کو لایا جا سکتا ہے. مسلم لیگ کی غالب رائے لیڈ بائی مریم نواز صاحبہ یہ تھی کہ فوری استعفے دیں,
یہ حکومت سر یہ بہت اچھی بات کمزور کی ہے، اس آپ نے، کا لیڈ بوجھ بائی نہیں اٹھا مریم سکے گی۔ نواز صاحبہ. اب یہ تبدیل ہو گئی نا، اب اٹس لیڈ بائی شہباز شریف صاحب. ذرا میں حکومت کو اس میں شامل کرنا چاہتی ہوں، بیکاز آج اپیرنٹلی انہیں تو بالکل کوئی پرابلم نہیں ہوئی ہوگی اس جلسے سے. اچھی بات ہے آئے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کریں، لیکن اب پی ڈی ایم تو ظاہری طور پہ کوئی بھی خطرہ نہیں ہے موجودہ حکومت کے لیے. فاروق حبیب صاحب دیکھیں، بات یہ ہے کہ پی ڈی ایم کبھی بھی ہمارے لیے خطرہ نہیں رہی. بنیادی طور کے اوپر آج جو یہ پی ڈی ایم ہے، پتہ نہیں یہ پی ڈی ایم کون سی ہے، یہ پی ڈی ایم پاؤں پکڑنے والی ہے یا پی ڈی ایم مزاحمت کرنے والی ہے، اس میں کنفیوژن کریٹ ہو چکی ہے. آج پی ڈی ایم جو ہے وہ سکوئر ون کے اوپر کھڑی ہے. معاملہ یہ ہے کہ انہوں نے تو خود کہا تھا کہ ہمارے فیزز ہیں جی. پہلا فیز ہمارا جلسے جلوسوں کا ہے، دوسرا فیز جو ہے وہ ہمارا آر اور پار والا ہے، ہم استعفے دیں گے، ہم عدم اعتماد لے کر آئیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، حکومت کو چلتا کریں گے. جب یہ سب کچھ نہیں ہوا تو پھر تیسرا فیز شروع ہو گیا ہے، وہ فیز ہے آر اور پار کے بعد خوار ہونے کا. اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ اب گلی گلی محلہ محلہ جلسے جلوس یہ کھیلتے رہیں گے، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے. اچھا، ہم تو ان کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ پارلیمان کے اندر آپ بیٹھ کر اپنا مثبت کردار ادا کریں. یہاں پر آپ کی ذمہ داریاں ہیں، ذمہ داریوں کے اندر آپ نے جو الیکشنز ریفارمز لے کر آنی ہے. پی ڈی ایم کی تحریک شروع کرتے وقت آپ نے کہا جی کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، کیونکہ انتخابات میں جو ہے وہ دھاندلی ہوتی ہے. اور ابھی پچھلے دنوں ان کے سابقہ وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی صاحب نے کہا کہ دھاندلی کر کے وہ بھی آتے رہے ہیں، وہ بہت زیادہ ایکسپرٹ ہیں، انہوں نے خود تسلیم کیا ایک ٹی وی شو کے اندر. لیکن معاملہ یہ ہے کہ اس کے اندر کردار ادا کریں، الیکٹورل ریفارمز کے اوپر بات کریں. اب وہ کرنا چاہتے ہیں، اب وہ کہتے ہیں کہ سینٹ میں ہم اپنی تجاویز بھی پیش کریں گے، اب وہ کرنا چاہتے ہیں اس بات پہ. تو جی تو اس پہ حاصل جمع دیکھیں نا، ان جلسے جلوسوں کے حوالے سے آپ ان کے موسٹلی رہنماؤں کو چیک کر لیں کہ وہ یہی آپ کو کہیں گے کہ جناب جو پی ڈی ایم بنی تھی اس کے سٹیج پہ پہلے کتنی لیڈرشپ تھی، کتنی میجر جماعتیں تھیں، آج کتنی لیڈرشپ سٹیج کے اوپر باقی رہ گئی ہے، کس کس نے سیڑھی کھینچ لی ہے، کون کون کنٹینر سے اتر آیا ہے، کس کس نے اپنا باورچی واپس بلا لیا ہے. اب اس کے اندر جان نہیں رہ گئی. اب یہ اپنا مذاق خود بنوا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سنجیدہ سوچ لیتے ہوئے تعمیری اور مثبت کام کے لیے یہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر آ کر بیٹھنا چاہیے، اور دیگر جو قومی اہمیت کے معاملات ہیں جہاں پر ضروری قانون سازی ہے اس کے اوپر آ کر جو ہے وہ کام کرنا چاہیے، جہاں پر ان کی بھی تھوڑی ساکھ بحال ہو جائے گی. مثبت کردار ادا کریں نا، کنسٹرکٹیو پالیٹکس کی طرف آئیں. جہاں تک رہ گئی بات آپ نے ہمارے اوپر تنقید کرنی ہے، وہ آپ کے پاس بے شمار فورمز موجود ہیں، وہ آپ پارلیمان میں بھی کر لیتے ہیں، وہ آپ پریس کانفرنسز میں بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اب کرونا کی صورتحال کو بھی آپ مد نظر نہیں رکھ رہے، جا کر پھر آپ بڑے بڑے اجتماعات جلسے جلوس کر رہے ہیں. اچھا، ویسے یہ جو جلسوں والی بات آپ نے کی نا فاروق صاحب، یہ ویسے میں نے اس سے متعلق سوال کرنا تھا کیونکہ ابھی آزاد کشمیر میں کیمپیننگ ہو رہی ہے. اگر ہم سنا سکے وہاں پہ جو وزراء جا کے کیا وعدے کر رہے ہیں. الیکشن کمیشن نے بھی بائی دا وے اس پہ نوٹس جاری کیا ہے، ذرا یہ دیکھیے. ہم آپ کو 500 ارب کا انشاءاللہ پیکیج دیں گے. 32 ووٹوں کے لیڈ جب جیتے تھے 32 کروڑ بن گئے نا، جاؤ چیک کر لو، خالی 3 ارب کے پینے کے پانی کی چیز دی ہے. آپ کو ہی میں یہاں پہ آ کے گھر دے کے جا رہا ہوں کہ 1 ووٹ کی لیڈ پہ 1 کروڑ میں زیادہ فنڈ دوں گا آپ لوگوں کو. یہ ویسے میں نے علیحدہ سے سوال پوچھنا تھا کہ جو وزراء ہیں وہاں پہ جا کے جو یہ کیمپیننگ کر رہے ہیں، جس پہ الیکشن کمیشن باقاعدہ انہیں نوٹس دے چکا ہے، لیکن چونکہ آپ نے وہ کووڈ والی بات بلا دی تو میں نے ذرا بتا دیا کہ یہ کیمپیننگ ماشاءاللہ ہر طرف ہو رہی ہے، تو کوئی اتنے کووڈ کے ایس او پیز کا خیال آپ کی کیمپین میں بھی نہیں رکھا جا رہا. نہیں دیکھیں ماریا، یہ اب بنیادی چیز ہے جہاں پر پہلے ایک آپ کے علم میں ہے کہ درخواست بھی آئی تھی کہ کرونا ہے، کرونا میں پھر آپ انتخابات ہی نہ کروائیں، کیونکہ جب آپ انتخابی ماحول بنائیں گے تو پھر ہر جانب سے جو کیمپین ہوگی، اب وہ ایک آپ کے علم میں ایک غیر معمولی حالات جب کیمپین کے دوران بن جاتے ہیں. یہاں بائی الیکشنز بھی ہوئے، کووڈ کے دوران ہو گئے، جی بی الیکشن کے دوران تو بہت زیادہ آپ کے علم میں ہے کہ ویو آئی ہوئی تھی، اس دوران بھی سب نے کیمپینز کی. اب انتخابات کے دوران آپ کیمپین بھی کرتے ہیں، لیکن یہ 1.5 کروڑ کے وعدے کیوں کر رہے ہیں؟ یہ وعدے کریں، اس پہ الیکشن کمیشن کو نوٹس دے رہے ہیں. نہیں ایک منٹ دیکھیں، جب آپ عوام کے پاس ووٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو آپ عوام کو اپنا منشور بھی بتاتے ہیں اور آپ عوام کے ساتھ وعدے بھی کرتے ہیں. الیکشن کمیشن نوٹس کس چیز پر لے سکتا ہے؟ ذرا قانونی بات کر لیتے ہیں. نوٹس وہ اس چیز کے اوپر لے سکتا ہے کہ اگر آج آپ نے جا کر کھمبے گرا دیے ہوں، لوگوں کے ٹرانسفارمرز لگ رہے ہیں،
یا وہاں پر سڑکیں وفاقی حکومت کے فنڈ سے انتخابات کے دوران بن رہی ہیں، ترقیاتی کام بن رہے ہیں، تو آپ کا بھی اعتراض ہے اور ہم آپ کے جرمدار بھی ہیں، الیکشن کمیشن کے جرمدار بھی ہیں. لیکن اگر عوام یہ چاہتی ہے کہ جو آزاد جموں کشمیر کے اندر ترقی ہونی چاہیے تھی اس سے انہیں محروم رکھا گیا، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ آنے والی حکومت جو وعدے کرے وہ وعدے پورے ہوں اور وہ اپنے مطالبات سامنے رکھیں، اور اس کے اوپر اگر فاروق آپ بڑی اچھی بات کر رہے ہیں، بہت اچھی بات کر رہے ہیں. یہ آج سن لینا، میں صرف ایک مثال آپ کو ماریا دینا چاہتا ہوں. ماریا صرف ایک مثال لے لیں پلیز میری. ہم نے دیکھیں جو جی بی میں وعدے کیے تھے، آج آپ دیکھیں کہ جی بی کی تاریخ میں انہوں نے سب سے زیادہ اپنی اے ڈی پی بھی دی، اور تاریخ میں ہائیسٹ ریکارڈ پی ایس ڈی پی کے اندر ہم نے منصوبے رکھے ہیں. جو ہم نے وعدے کیے تھے وہ وعدے ہم نے بجٹ میں ریفلیکٹ کیے ہیں، کیونکہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ وہ ہمارے علاقے جو علاقے ترقی میں پیچھے رہ گئے ہیں، جو ہمارا اثاثہ ہیں ٹورزم کے حوالے سے، وہاں پر ایگریکلچر کے حوالے سے، کشمیر بھی اسی طریقے سے اہمیت. فاروق وہی والی بات ہے، آپ نے بالکل بہت اچھی بات کی، بالکل صحیح بات کی، اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہے. لیکن ادھر جو گنڈا پور صاحب بات کر رہے ہیں وہ یہ نہیں کر رہے، وہ کہہ رہے کہ 1 ووٹ ملے گا تو 1.5 کروڑ دوں گا. دس از اے ویری ویری جسے کہتے ہیں ایک بہت وہ ڈفرنٹ بات کریں. تھوڑا سا مجھے آگے بڑھنا ہے. دیکھیں وہ سیاسی ایک سیاسی پولیٹیکل ریٹورک ہوتا ہے، لیکن کوئی 1.5 کروڑ جیب میں نہیں لے کے بیٹھا ہوا، کوئی ان کے جیب میں ڈال دے گا، ایسی کوئی بات چلے. اگر آپ یہ بات کہیں گے تو ان کی کیمپین کو کوئی نقصان نہ پہنچے. اگر آپ یہ ٹی وی پہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ملیں گے وہ پیسے، نہ ہو کہ انہوں نے جن سے وعدے کیے وہ ملے ہی نہ پیسے. نہیں، وہ کیمپین کو نقصان نہیں پہنچتا، وہ لوگوں کو بھی پتا ہے کہ آپ نے اپنی انتخابی وعدوں کے اوپر اقتدار میں آ کے عمل درآمد کرانا ہوتا ہے، وہ لوگوں کو بھی پتا. چلے ٹھیک ہے، تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. ملک صاحب یہ جو قومی سلامتی کی میٹنگ ہوئی بڑی اچھی بات ہے. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی جب بھی پالیسی ڈیسیجن ہوں گے تو ہر آنے والی حکومت انکلوڈنگ دس ون ہر عام ڈیسیجن سے پہلے اس طرح کی میٹنگ کی جائے گی. لیکن یہاں پہ تھوڑا سا جسے کہتے ہیں نا ذمہ داری کا احساس تمام سٹیک ہولڈرز کو کرنا ہوگا. میں حکومت سے بھی اس حوالے سے بات کروں گی، لیکن کل سے جو اپوزیشن کی طرف سے ہم دیکھ رہے ہیں بیانات آ رہے ہیں. آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا جی کہ وزیر اعظم کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اجلاس میں انہیں نہیں جاتا. ذرا یہ سن لیجئے. عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے. قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کی اہمیت، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا نہ کوئی آیا، اور اس طرح پتہ چلا کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. اب یہ نازک معاملات ہیں، انٹرنیشنل ڈپلومیسی کے معاملات ہیں. یہ ایک ایسی میٹنگ ہے جس میں تمام لوگوں کو بیٹھ کر سنجیدگی سے اپنے مسائل کا حل نکالنا ہوگا. باہر آ کر اس میٹنگ سے اگر ایسی سٹیٹمنٹ دی جائے جی کہ اڈے مانگے ہیں یہ نہیں مانگے، ایک پارٹی کہتی ہے کہ ایسی بات ہوئی تھی، پی ایم ایل این کہتی ہے ایسی بات نہیں ہوئی تھی. رانا ثناء اللہ صاحب نے کیا بات کی، ذرا سنیے. کسی نے مانگے کہ کل کی بریفنگ میں کوئی مرحلہ ایسا نہیں تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا ہو کہ کوئی بیسز ان سے مانگ رہا ہے یا کوئی بیسز انہوں نے نہیں دیے ہیں یا کوئی انکار کیا ہے. یہ تو صرف ایک سیاسی نعرہ ہے جناب. پوائنٹ میرا یہ ہے کہ کیا آپ لوگ ہم سب کو، میں ابھی یہ حکومت سے یہ بات کروں کہ وہ بھی جو جس طرح سے اس ریٹورک کو ہوا دے رہے ہیں کشمیر الیکشن میں استعمال کریں گے اس نعرے کو، قومی سلامتی کے جو معاملات ہیں اس پہ جو یہ اپنی نجی سیاست ہوتی ہے چمکانا، یہ تھوڑا سا کیئرفل بیہیویئر اختیار نہیں کرنا چاہیے تمام لوگوں کو؟ اچھا دیکھیں ماریا، میں پہلے تو اس بات پہ کہ افغانستان کا جو مسئلہ ہے، کیا افغانستان کی جو انسٹیبل پوزیشن ہے اس کا کوئی امپیکٹ پاکستان پہ ہو سکتا ہے، تو میرے نزدیک آنسر از یس، ہو سکتا ہے. اب پاکستان کی کیا حیثیت ہے کہ پاکستان وہاں پر جو اس وقت ایک کیفیت ہے کہ طالبان بزور بازو بزور اسلحہ وہ وہاں کے اضلاع پہ اضلاع کے روز کی ہم دیکھ رہے ہیں جو انٹرنیشنل میڈیا میں آ رہی ہیں، ہمارے میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ وہ روز اپنی پاور بیس کو بڑھاتے جا رہے ہیں، کنٹرول اپنا لیتے جا رہے ہیں. تو کیا پاکستان اس صورت میں ایک سائلنٹ اسپیکٹیٹر رہے گا اینڈ لیٹ اٹ بی ہیپننگ واٹ ایور از ہیپننگ؟ اور جو موجودہ اشرف غنی صاحب کی ایک پوزیشن ہے وہ پاکستان اس کو سپورٹ کرے گا. امریکہ نے تو انخلا کر لیا، چلا گیا، ان کی ایک سٹیٹڈ پوزیشن آ گئی، وہ چلے گئے. پاکستان کی سٹیٹڈ پوزیشن آ گئی کہ جو ہماری فضائی حدود ہیں اگر امریکہ وہ استعمال کرتا ہے تو 2011 سے ہمارا ان کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے اور اتنے سال تک ہم ان کو کرنے دیں گے.
یہ اسٹیٹڈ پوزیشنز ہیں جی. امریکن پینٹاگون نے یہ بحث سٹارٹ کی. نیو یارک ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق پاکستان کے ساتھ امریکی اڈوں کے معاملے کی بات کو بحث ملی, اس نے طوالت پکڑی جی. اور بعد ازاں نہ ان کی طرف سے پاکستان کی حکومت کی طرف سے واضح طور پہ کہا گیا. جی. اب اگر قومی سلامتی کے امور میں جن میں وزیر اعظم کو وہ چیز لیڈ کرنی چاہیے, آرمی چیف ایک امپورٹنٹ پوزیشن ہے, وی آل نو دیٹ ہیز اے ویری امپورٹنٹ مین, از دس ڈی جی آئی کی ایک بڑی کلیدی حیثیت ہے, وی آل نو کہ انہوں نے بریف کرنا ہے, انہوں نے بتانا ہے. اپوزیشن کی جماعتیں کیا یہ پولرائزڈ پوزیشن, گورنمنٹ اور اپوزیشن دونوں کیا یہ افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک پولرائزڈ پوزیشن ہو؟ ہرگز نہیں. میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی ہم میں سے یہ اس بات کی تائید کرے گا کہ افورڈ کر سکتے ہیں. اچھا, پولیٹیکل پوزیشنز میں مولانا فضل الرحمان صاحب کی یہ بات کہنا, تو یہ موقع خود پرائم منسٹر نے فراہم کیا. میں کسی طور پہ تصور نہیں کر سکتا کہ اگر وزیر اعظم یہ چاہیں کہ وہ ان کے ساتھ کسی کے کتنے بھی اختلافات ہوں, ان کی اس وقت کتنی بھی پچڈ پوزیشن ہو, سر اس پہ کلیئرٹی آ گئی ہے, واک آؤٹ کی دھمکی دی ہے نون لیگ نے, یہ آن ریکارڈ بات ہے, یہ اسپیکر آفس سے یہ جاری بھی ہوا, وہ کنسیڈ بھی کر لیا کہ مس کمیونیکیشن ہوئی. سر ہاں غلط ہوا, آنا چاہیے تھا. جی جی, allow me to complete. دیکھیں نا, مجھے دیکھیں بات سنیں. اگر if we find a reason کہ why Prime Minister is not there, I have got no interest in that. میرا کوئی مفاد اس میں نہیں ہے کہ وزیر اعظم کیوں وہاں پر نہیں تھے. ٹھیک ہے, وزیر اعظم وہاں پر نہیں تھے, میرا اس میں مفاد ہے کہ وزیر اعظم کو اس بات کی وضاحت کہ کیا اپوزیشن کے کہنے پہ پرائم منسٹر پارلیمانی کمیٹی کی, ایک تو یہ ریزن ہو سکتی ہے نا کہ پرائم منسٹر ایگزیکٹو کے بھی سربراہ ہیں, ہونا چاہیے تھا. بائی دا وے میں نے کل پوچھا ہے فواد چودھری صاحب سے, وہ کہہ رہے ہیں اگلی میٹنگ میں پی ایم صاحب آئیں گے. میرے پاس تھوڑا سا وقت کی کمی ہے. فاروق, یہ جو ذمہ داری کے ساتھ اگر اس ایشو کے اوپر سیاست اپنی ڈومیسٹک خاص طور پہ الیکشن کیمپین میں نہ بھڑکائی جائے, کیونکہ یہ بڑی ڈیلیکیٹ معاملات ہوتے ہیں, یہ ذمہ داری کی بات کرنے والی باتیں ہوتی ہیں. نہیں دیکھیں, بات یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے تو اس کے اوپر پہلے بھی ذمہ داری کا ثبوت دیا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ تمام لوگوں کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے. جہاں تک رہ گئی بات افغانستان کے حوالے سے, تو پرائم منسٹر صاحب اپنی اسمبلی کی تقریر کے دوران ایک بڑی واضح پالیسی سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں اس کے اوپر, اور پاکستان نے افغانستان کے اندر پولیٹیکل سیٹلمنٹ کے حوالے سے اپنا کلیدی کردار ادا کیا, اور اس کردار کو بھی ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہے, کیونکہ پرامن افغانستان, سیٹلڈ افغانستان پاکستان کے مفاد میں 30 ملین مہاجرین کو ہم نے پہلے سنبھالا ہوا ہے. جہاں تک رہ گئی بات اپوزیشن کی, پرائم منسٹر صاحب کی آنے کی نہ آنے کی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم صاحب کو جب یہ پیغام جائے گا کہ پاکستان کی جو اپوزیشن پارٹی ہے, جن کے لیے بریفنگز رکھی جا رہی ہیں, جن کو اعتماد میں لیا جا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بائیک آؤٹ کر جائیں گے, اسپیکر آفس کے بیان کی کسی جانب سے کوئی تردید نہیں آئی. صحیح. تو میں سمجھتا ہوں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ قومی سلامتی کے معاملات میں ذاتی اناد کو اور ذاتی لڑائی ایبسولوٹلی اگریڈ, اور ہم امید کریں گے کہ اگلی جو میٹنگ کرتا ہوں کہ آئندہ میٹنگ کے اندر, اگلی میٹنگ میں سب لوگ موجود ہوں گے, سب لوگ موجود ہوں گے اگلی میٹنگ میں. ایک ذرا سا بڑا سولیڈیرٹی اور اتحاد اور یگانگت کا میسج جائے گا. بریک پہ جائیں گے, جب واپس آئیں گے وراثت میں حصہ کیوں مانگا, انتہائی تکلیف دہ ویڈیو سامنے آئی ہے خیبر پختونخوا سے, اس پہ بات کریں گے. بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. پروگرام کے آخر میں ذکر کریں گے اس فوٹیج کا جو ہمیں پشاور سے موصول ہوئی. کل سوشل میڈیا پہ آپ نے دیکھا کہ 2 بھائی جو ہیں وہ جائیداد میں سے حصہ مانگنے پر اپنی بہن کو مار رہے ہیں. ہیلمٹ سے مارا, ہتھوڑی کے وار کر کے مارا, اور ماں کو بھی دھکے دیے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دی. اس وقت سٹیٹس یہ کہ دونوں بھائیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور تشدد اور دھمکیاں دینے کی دفعات کے تحت مقدمہ درج بھی کر لیا گیا. لیکن ایسا ہوتا ہے کہ ایسے مقدمات کے اندر ملزمان گرفتار ہوتے ہیں تو خاندانی دباؤ پر صلح ہو جاتی ہے یا پھر معاف کر دیا جاتا ہے, یا کیس اتنا لمبا چلتا ہے کہ ملزمان ضمانت پر جیل سے رہا ہوتے ہیں اور کیسز منطقی انجام تک نہیں پہنچتے. حالانکہ قوانین موجود ہیں, امپلیمنٹیشن کا سخت فقدان ہے کیونکہ سزا نہیں ہو پاتی. خواتین پر تشدد کرنے کے لیے جو روک تھام کا قانون ہے, ہم آپ کو کوئکلی بتانا چاہتے ہیں کیا ہے. 5 سال سزا ہوگی, قید دی جا سکتی ہے, معاشی, نفسیاتی, جنسی دباؤ بھی خواتین پر تشدد کے زمرے میں آئیں گے. عدالت ایسے کیسز کا فیصلہ 2 مہینوں میں سنانے کی پابند ہوگی. عدالت فیصلے کی خلاف ورزی پر مزید 1 سال قید اور 3 لاکھ روپے تک کا جرمانہ ادا کرنے کی بات کر سکتی ہے. خواتین کے حق جائیداد کا قانون بھی موجود ہے جی. ویمن پراپرٹی رائٹس ایکٹ کے تحت خواتین
کو جائیداد میں وراثت کی ملکیت کا حق حاصل ہے۔ اس سلسلے میں خواتین کو ہراساں کرنے، دباؤ ڈالنے، دھوکہ دہی اور تشدد کی روک تھام کے لیے صوبائی خاتون محتسب کے اختیارات میں بھی اضافہ کر دیا گیا ہے۔ صوبائی خاتون محتسب ڈپٹی کمشنر سے لے کر صوبائی سطح کے دیگر اعلیٰ افسران کو احکام دینے کی مجاز ہوں گی۔ پاکستان پینل کوڈ میں بھی خواتین کو وراثت کے حقوق نہ دینے کی صورت میں 10 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی سزا دی جا سکتی ہے۔ تو قانون موجود ہے، لیکن اتنی اس کو پورلی فالو کیا جاتا ہے کہ لوگ جو ہیں ان کو سزا مل نہیں پاتی۔ اس کیس میں موسٹ پرابلی معاف کر دے، بہن معاف کر دے، یہ دوبارہ باہر آ جائیں گے، لیکن ریاست کو خاص طور پہ ایسے مقدمات کے اندر ایکٹیولی شاید مدعی بننا پڑے گا، تاکہ کچھ جب لوگوں کو عبرتناک سزائیں دی جائیں اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے تو اس طرح کے واقعات کی حوصلہ شکنی ہو۔ قانون موجود ہے، امپلیمنٹ کرنے میں ریاست کو کڑا یہاں پہ اقدامات کرنے ہوں گے۔ پروگرام کا ختم ہو گیا، فیڈ بیک دینا مت بھولے گا، خیال رکھیے، خدا حافظ۔ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر، آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز، ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل۔ موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں، اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ۔ باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں، تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv۔ ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو، سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر، ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک، تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر۔